रमीज शादी के बाद कनाडा चला गया। रिमशा के हालात दिन ब दिन खराब होने लगे। सारे घर के काम करने के बाद सास इसे डेरे पर ले जाती और इससे ओपले बनवाती, जबकि इनको पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। ओपले बनाते बनाते रिमशा के हाथ और पांव खराब हो गए और इनमें सुराख बन गए। एक दिन रिमशा ने कहा कि अम्मा मुझे डेरे के काम नहीं करने, तो सास ने बेटियों के साथ मिलकर इसके बाल काट दिए और कहा, आइंदा इससे भी बुरा होगा। एक दिन रिमशा पोछा लगा रही थी कि अचानक रमीज सरप्राइज देने आया, तो इसकी नजर रिमशा के सर और पांव पर पड़ी तो रमीज, हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और आप जा रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते। रिमशा ने रमीज का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा। रिमशा की मनमोहिनी सूरत पर गहरी उदासी छाई हुई थी। इसकी आंखों में नमी थी और दिल जुदाई के ख्याल से भारी हो रहा था। रमीज ने जब रिमशा के चेहरे पर यह उदासी देखी तो इसका अपना दिल भी भर आया। इसने प्यार से रिमशा का हाथ थाम लिया और नरमी से बोला कि कोई बात नहीं मेरी जान, ये दूरी सिर्फ थोड़े अरसे की है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाऊंगा। बस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के दिन बाकी हैं। सच तो यह है कि मैं अभी शादी करने के हक में ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि दूरी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। मगर अम्मा की शदीद ख्वाहिश की वजह से मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ी। अब कभी कभी लगता है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी। इसकी बात सुनकर रिमशा का दिल जैसे तड़प उठा। इसने फौरन रमीज का हाथ मजबूती से थाम लिया और जल्दी से बोली कि नहीं नहीं, आपने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुझसे शादी कर ली। अब आप जाएंगे तो आपकी खूबसूरत यादों के सहारे मैं जैसे तैसे करके ये वक्त गुजार लूंगी। आप फिक्र ना करें, मैं मजबूत रहूंगी। आप बस अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। रिमशा की बात सुनकर रमीज ने इसे अपने साथ लगा लिया। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। दोनों के दिलों में अजीब सी उदासी थी। ये दूरी दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी, मगर एक अच्छे मुस्तकबिल का सोचकर दोनों ने दिल को समझा लिया था। वो जानते थे कि ये चंद साल की जुदाई शायद आगे की पूरी जिंदगी को बेहतर बना देगी। चंद दिन बाद वो लम्हा भी आ गया जब रमीज को कनाडा के लिए रवाना होना था। रिमशा की आंखें बार बार नम हो जाती थीं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। रमीज ने जाते वक्त इसे बार बार तसल्ली दी कि वो जल्दी वापस आएगा और इस दौरान इसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। आखिरकार रमीज कनाडा चला गया और रिमशा उदासी में घिरी घर में रह गई। इसके दिल में हर वक्त एक खला सा रहता था। वो कभी रमीज की बातें याद करती तो कभी इसकी मुस्कुराहट को सोचकर खामोशी से आंसू बहा देती। शुरू के चंद दिन तो ऐसे ही गुजरे जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। रिमशा के मैके वाले भी इसे मिलने आए हुए थे। वो बेटी को तसल्ली देते रहे कि ये चंद साल की बात है, वक्त जल्दी गुजर जाएगा। जब वो वापस अपने घर गए तो जैसे घर का माहौल ही बदल गया। सास का रवैया अचानक रिमशा के साथ बदलने लगा। पहले जो बातें नरमी से कही जाती थीं, अब इनमें सख्ती आ गई थी। एक सुबह रिमशा देर तक सोई रह गई क्योंकि रात भर इसे नींद नहीं आई थी। वो रमीज को याद करके बेचैन होती रही थी। अचानक सास की ऊंची आवाज ने इसे चौंका दिया। उठो और घर के काम करो, सारे काम पड़े हुए हैं और तुम हो कि नवाबों की तरह सो रही हो। बीबी, अब बस करो आराम। शादी को भी काफी दिन हो गए हैं और अब तो तुम्हारा शौहर भी परदेश चला गया है। उठो और घर के काम काज में मेरा हाथ बटाओ। बूढ़ी सास कब तक घर के काम करती रहेगी? बहू लेकर आई थी कि घर में सुकून आ जाएगा, मेरी जिंदगी में कुछ आराम आ जाएगा, काम में हाथ बटाने वाली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो सुबह दोपहर शाम बहू को ही खाने पेश करने पड़ते हैं। सास की ये बातें सुनकर रिमशा बहुत शर्मिंदा हो गई। वो घबराकर फौरन बिस्तर से उठी और जल्दी से बोली कि अम्मी जी आप रहने दें, मैं अभी उठकर नाश्ता बनाती हूँ। बस रात को देर तक नींद नहीं आई, इसलिए सुबह वक्त पर नहीं जाग सकी, वरना मैं हमेशा वक्त पर ही उठ जाती हूँ। सास ने इसकी बात सुनकर सिर्फ मुंह ही बनाया और बगैर कुछ कहे वापस चली गई। रिमशा शर्मिंदा सी किचन में आई और नाश्ता बनाने लगी। इसके हाथ काम कर रहे थे, मगर दिल बहुत भारी हो गया था। इसे लगा जैसे इससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और सबको पेश किया।
گھر میں 7 نندیں تھیں اور ہر ایک کی الگ فرمائش ہوتی تھی۔ کوئی چائے مانگتی تھی تو کوئی پراٹھا گرم کرانے کو کہتی۔ رمشا خاموشی سے سب کی خدمت کرتی رہی۔ جب سب ناشتہ کر چکے تو وہ خود بھی جلدی سے تھوڑا سا ناشتہ کر کے اٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے برتن دھوئے اور پورے گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ اس دن کے بعد اسے گھر کا سارا کام رمشا کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ ساس اور نندوں نے آہستہ آہستہ ہر کام سے ہاتھ اٹھا لیا۔ صبح سویرے رمشا سب سے پہلے اٹھتی، فجر کے بعد کچن میں جا کر چائے بناتی، پھر ناشتہ تیار کرتی۔ اس کے بعد برتن دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، کپڑے دھونا، دوپہر کا کھانا بنانا، پھر شام کی چائے اور رات کے کھانے کی تیاری۔ سارا دن وہ کام ہی کرتی رہتی۔ کبھی ایک نند اسے آواز دیتی تو کبھی دوسری، کسی کو پانی چاہیے ہوتا تو کسی کو کپڑے استری کروانے ہوتے۔ رمشا خاموشی سے سب کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی اس کے ہاتھ تھکن سے کانپنے لگتے، مگر وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ رات گئے جب سارے کام ختم ہوتے تو وہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں آتی اور بستر پر گرتے ہی اسے گہری نیند آ جاتی، اتنی گہری کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ پھر اگلی صبح وہی مصروفیت اور وہی مشقت اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چند ہی دنوں میں رمشا کو لگنے لگا کہ اس کی زندگی ایک دم بہت مشکل ہو گئی ہے۔ وہ اکثر خاموشی سے بیٹھ کر رمیز کو یاد کرتی۔ اس کی کمی ہر لمحہ محسوس ہوتی تھی۔ جب کبھی رمیز کی کال آتی تو اس کا دل بھر جاتا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ بتا دے، مگر پھر رک جاتی۔ رمیز فون پر اس سے پیار بھری باتیں کرتا، اس کا حال پوچھتا اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ رمشا بھی اسے دل لگا کر باتیں کرتی، مگر اپنے دکھ کو دل کے اندر ہی چھپا لیتی۔ رمیز یہی سمجھتا رہا کہ شاید اس کی اداسی صرف جدائی کی وجہ سے ہے۔ رمشا نے سوچ رکھا تھا کہ ابھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اگر وہ شکایت کرے گی کہ اس سے اتنے سارے کام کروائے جاتے ہیں تو شاید رمیز اسے ہی غلط سمجھے گا۔ وہ یہی سوچتی کہ ہر لڑکی سسرال میں کام کرتی ہے، یہ تو ہر بہو کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر رمشا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہر لڑکی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیا جاتا۔ ہر گھر میں بہو پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ وہ خود کو بالکل اکیلا اور بے بس محسوس کرنے لگے۔ مگر رمشا خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہی ایک اچھی بیوی اور اچھی بہو ہونے کا تقاضا ہے۔ رمشا نے دل کو سمجھا کر سسرال کی زندگی کو قبول کرنے کی کوشش تو کر لی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے امتحان ابھی شروع ہوئے ہیں۔ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی، اور ساس اور نندیں آہستہ آہستہ خود کو ہر کام سے الگ کر چکی تھیں۔ رمشا صبح سے رات تک کام کرتی رہتی، مگر اس کے باوجود اسے سکون کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ چند دن گزرے تو ایک صبح ساس نے اسے آواز دی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تم میرے ساتھ ڈیرے پر چلو گی۔ رمشا نے حیرت سے ساس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ وہ سمجھی شاید کوئی ضروری کام ہوگا، اس لیے اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور ساس کے پیچھے چل پڑی۔ ڈیرے پر پہنچ کر رمشا کو پتا چلا کہ وہاں بھینسیں بندھی ہوئی تھیں اور ارد گرد گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ساس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف دکھاتے ہوئے کہا کہ یہاں بیٹھو اور اوپلے بناؤ، یہ سارے شام تک تیار ہونے چاہیے۔ رمشا ایک لمحے کے لیے ساس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اس کا تعلق ایسے گھر سے تھا جہاں اسے زیادہ سخت کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ اماں جی، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، مجھے نہیں آتا۔ ساس نے فوراً سخت لہجے میں جواب دیا کہ سیکھ جاؤ گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم بھی تو یہی کرتے آئے ہیں، بہو بن کر آئی ہو تو گھر کے ہر کام میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ رمشا خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر گوبر اٹھایا اور اوپلے بنانے لگی۔ شروع میں اسے بہت گھن محسوس ہوئی، مگر اس نے برداشت کیا۔ اسے لگا شاید یہ 1-2 دن کا کام ہوگا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اب روزانہ یہی معمول بن گیا تھا۔ گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد ساس اسے ڈیرے پر لے جاتی اور وہاں گھنٹوں اوپلے بنواتی۔ حالانکہ ان کے گھر میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود رمشا سے یہ سخت کام کروایا جا رہا تھا۔ شروع کے چند دنوں میں ہی رمشا کے ہاتھوں کی نرم جلد خراب ہونے لگی۔ گوبر اور گندگی میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ آہستہ آہستہ
وہ چھالے پھٹنے لگے اور ان میں زخم بن گئے۔ اس کے پاؤں بھی مسلسل گندگی میں رہنے کی وجہ سے خراب ہونے لگے۔ جلد پھٹنے لگی اور چھوٹے چھوٹے سوراخ بننے لگے جن میں شدید جلن اور درد ہوتا تھا۔ رمشا کی طبیعت بہت نازک تھی۔ اسے سخت کاموں کی عادت نہیں تھی۔ وہ جتنا برداشت کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس کو تکلیف ہوتی۔ کئی بار وہ رات کو اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر چپکے سے رو پڑتی، مگر اس کے پاس شکایت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ رمیز جب فون کرتا تو وہ ہمیشہ کی طرح خوش ہونے کا دکھاوا کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رمیز دور بیٹھ کر پریشان ہو، اس لیے وہ اپنے زخموں کو دوپٹے میں چھپا لیتی اور آواز کو معمول پر رکھ کر اس سے بات کرتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور رمشا کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے زخم گہرے ہوتے چلے گئے۔ چلتے وقت اسے تکلیف ہوتی مگر پھر بھی وہ کام کرتی رہتی۔ ایک دن ڈیرے پر اوپلے بناتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اتنی جلن ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی شام جب ساس نے پھر اسے ڈیرے پر چلنے کو کہا تو رمشا نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا کہ اماں جی، میں ڈیرے کے کام نہیں کر سکتی، میرے ہاتھ اور پاؤں بہت خراب ہو گئے ہیں، بہت درد ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ساس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی بیٹیوں کو آواز دی۔ چند ہی لمحوں میں نندیں بھی وہاں آ گئیں۔ ساس نے غصے میں کہا کہ دیکھو ذرا ہماری بہو کو، ابھی چند دن ہوئے ہیں اور کام کرنے سے انکار کر رہی ہے، اسے تو ابھی سے آرام کی عادت پڑ گئی ہے۔ رمشا گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے کہا کہ نہیں اماں جی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس اتنا کہہ رہی تھی کہ میرے ہاتھوں میں بہت درد ہے، مگر ساس کو جیسے اس کی کوئی بات سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ غصے میں اس نے نندوں کے ساتھ مل کر رمشا کو پکڑ لیا۔ رمشا خوف سے کانپنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ایک نند کینچی لے آئی۔ رمشا نے جب کینچی دیکھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی ساس نے اس کے بالوں کی ایک موٹی لٹ پکڑی اور کینچی سے کاٹ دی۔ چند لمحوں میں اس کے لمبے خوبصورت بال بے دردی سے کاٹ دیے گئے۔ بال زمین پر بکھر گئے اور رمشا ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس نے آواز تک نہیں نکالی۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر آئندہ کبھی کام سے انکار کیا تو اس سے بھی برا حال کریں گے۔ ابھی تو صرف بال کاٹے ہیں، یاد رکھنا اس گھر میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ رمشا خاموشی سے زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی تکلیف تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کے زخموں کی جلن الگ تھی اور دل کی چوٹ الگ۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی عزت اور خودداری کو بھی ان بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ زمین پر گرا دیا گیا ہو۔ اس دن کے بعد رمشا اور بھی زیادہ خاموش ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ ساس جب بھی ڈیرے پر چلنے کو کہتی تو وہ بغیر کچھ کہے ان کے پیچھے چل پڑتی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ انکار کرنے کا انجام کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد ایک صبح رمشا ہمیشہ کی طرح گھر کا فرش دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں زخم تھے اور پاؤں میں شدید جلن ہو رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے پوچھا لگا رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ آہستہ سے کھلا۔ گھر والوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسی لمحے رمیز اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر واپس آ چکا تھا، اور دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے رمشا پر پڑی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور رمیز اندر داخل ہوا۔ وہ کئی مہینوں بعد اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آیا تھا۔ اس کے دل میں خوشی تھی کہ وہ رمشا کو اچانک دیکھ کر حیران کر دے گا، مگر جیسے ہی اس کی نظر صحن میں پوچھا لگاتی ہوئی رمشا پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ رمشا زمین پر جھکی ہوئی فرش صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ اور کچھ پرانے سے لگ رہے تھے۔ اس کے بال بے ترتیب اور بہت چھوٹے ہو چکے تھے۔ وہ پہلے کی طرح لمبے اور گھنے نہیں رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور پاؤں پر زخم صاف نظر آ رہے تھے۔ رمیز کو ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی رمشا ہے جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ دن گھوم گیا جب وہ کینیڈا جانے لگا تھا۔ اس وقت رمشا کتنی خوش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بال کمر تک لمبے اور اس کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ رمیز اکثر مذاق میں کہتا تھا کہ ان ہاتھوں کو کبھی سخت کام نہیں کرنے دوں گا۔
پوچھا لگاتے ہوئے جب رمشا نے سر اٹھایا تو اچانک اس کی نظر رمیز پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں، مگر رمیز واقعی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رمشا کے ہاتھ سے پوچھا گر گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خوشی اور حیرت کے جذبات ایک ساتھ اس کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر پھر اچانک رک گئی۔ اسے اپنے کٹے ہوئے بال اور خراب ہاتھ یاد آ گئے تھے۔ رمیز آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں رمشا کے چہرے سے لے کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں تک جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے رمشا کے ہاتھ پکڑ لیے۔ جیسے ہی اس نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نرم اور خوبصورت ہتھیلیاں اب کھدری ہو چکی تھیں۔ ان پر زخم اور چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ رمیز نے حیرت اور تکلیف سے پوچھا کہ رمشا یہ سب کیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ رمشا نے فوراً نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولی کہ کچھ نہیں، بس کام کرتے ہوئے ایسے ہی ہو گیا۔ رمیز نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہاں بھی زخم نظر آئے۔ اس کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ اسی وقت سانس اندر سے باہر آئی اور رمیز کو دیکھ کر چونک گئی۔ ارے رمیز، تم اچانک آ گئے، بتا دیتے تو ہم تمہیں لینے آ جاتے۔ رمیز نے ساس کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ساس نے فوراً بات بناتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کتنی سستی ہے، ہم تو اسے کام سکھا سکھا کر تھک گئے ہیں مگر اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ رمیز نے یہ بات سن کر رمشا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے مگر وہ خاموش کھڑی تھی۔ رمیز نے آہستہ سے پوچھا کہ رمشا تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ تمہارے بال تو بہت لمبے تھے۔ رمشا نے جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور نظریں چراتے ہوئے بولی کہ بس ایسے ہی کٹوا لیے۔ اب رمیز کو یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ وہ رمشا کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے بال خود نہیں کٹواتی تھی۔ رمیز نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا کہ رمشا میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی رمیز نے دوبارہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس نے نرمی مگر سنجیدگی سے کہا کہ رمشا سچ بتاؤ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہی مگر پھر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے روتے ہوئے آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دیا، کیسے اسے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے، کیسے اس سے روز ڈیرے پہ لے جا کر اوپلے بنوائے جاتے تھے، کیسے اس کے ہاتھ پاؤں خراب ہو گئے تھے اور کیسے ساس اور نندوں نے غصے میں آ کر اس کے بال کاٹ دیے تھے۔ رمیز یہ سب سنتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں رمشا کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ صحن میں ساس اور نندیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ رمیز نے سخت لہجے میں کہا کہ آج کے بعد رمشا سے کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کروایا جائے گا۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا اور رمشا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ساس اور نندیں اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے پہلی بار رمیز کو اتنا ناراض دیکھا تھا۔ رمیز واپس کمرے میں آیا۔ رمشا خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے آنسو ابھی تک رک نہیں رہے تھے۔ رمیز نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو رمشا، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اور تم نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ رمشا نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ رمیز نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کینیڈا لے جاؤں گا۔ میں نے پہلے ہی تمہارے ویزے کے کاغذات جمع کروا دیے تھے، بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ رمشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک نظر آئی۔ رمیز نے مسکرا کر کہا کہ اب تمہیں نہ ڈیرے پر جانا پڑے گا اور نہ ہی اتنی مشقت کرنی پڑے گی، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ یہ سن کر رمشا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کئی مہینوں کے بعد اسے ایسا لگا جیسے اس کی زندگی میں روشنی واپس آ گئی ہو۔ چند دن بعد رمیز نے تمام تیاری مکمل کر لی۔ جب وہ رمشا کو اپنے ساتھ لے کر اس گھر سے نکلا تو رمشا نے ایک بار پیچھے مڑ کر گھر کو دیکھا۔ اس کے دل میں اب کوئی خوف یا دکھ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، جہاں اسے عزت بھی ملے گی اور سکون بھی ہوگا۔